अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अली अहमद आईना वाम से। तो आइए आज आपके सामने एक बहुत ही अहम व्लॉग लेकर हाज़िर हुए हैं नाजरीन। कर आज का जो हमारा अनुमान है वो ये है मौजू सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, वापटा की कंपनियों और अवामी इदारों की निजकारी नामंजूर। हुकूमत को मुँह तोड़ देने की हुकूमत को मुँह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के इन ममालिक में होता है जो सेहत की सहूलत के लिहाज से सर फहरिस्त में सबसे नीचे आते हैं। नाज़रीन करम, हमारा किसी से मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं, ये मौक़िफ़ है पार्टियों का, हम वो आपके सामने रख रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर में पिछले 1.5 माह से जारी तहरीक जो है वो अब अपने अरूज पर है। दोनों तरफ से जो है वो शहादतों का जो है वो मामला चल रहा है और अब तक की इतलात के मुताबिक 34 से ज़ायद अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो परसों रात को जो जम्मू कश्मीर के जितने भी सरकारी अस्पताल थे उन सबको बंद कर दिया गया था कि वो किसी भी दूसरे आम नागरिक को यानी जो है वो सहूलत ना दे मेडिकल्स की। जब वो इस धरने में जब फायरिंग और शेलिंग हो रही थी तो इस हवाले से जब तमाम सरकारी प्राइवेट अस्पतालों को मुतनब्बे कर दिया गया था कि तुमने इनको जो है वो सहूलियत नहीं दी। नाज़रीन करम, पाकिस्तान का शुमार दुनिया के इन ममालिक में होता है जो सेहत की सहूलियात के लिहाज से फहरिस्त में सबसे नीचे आते हैं। हुकूमत GDP का सिर्फ 9.9 पॉइंट सेहत के शोबे पर खर्च करती है और इसका भी एक बड़ा हिस्सा हुकूमती नुमाइंदों, अफसरशाही, महकमा सेहत के इंतजामी एहलकारों, करप्शन और बदअनवानी की नज़र हो जाता है। इस रियासती बेहिसी का नतीजा है ये है कि पाकिस्तान में हर साल 4 लाख से ज़ायद बच्चे इलाज मुआवजे की मुनासिब सहूलत न मिलने की सबब नमूनिया, मलेरिया और इसहाल जैसी काबिल इलाज बीमारियों के हाथों मरते हैं। हर साल 20,000 से ज़ायद औरतें ज़िंदगी के दौरान मुनासिब तिब्बी सहूलियत के फुक़दान की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार जाती हैं। खुराक की कमी और सेहत की सहूलियात की अदम दस्तयाबी के सबब पाकिस्तान के 44% बच्चे स्टंट डाउन ग्रोथ का शिकार हैं। स्टंट ग्रोथ का शिकार हैं यानी इनका कद, वज़न और ज़हनी सलाहियत अपनी उम्र के लिहाज से कम है। मुल्क में सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर की किल्लत और ज़ुबून हाली के साथ साथ तरबियत याफ्ता तिब्बी अमले की भी शदीद कमी है। ये सारी सूरत मुल्क के मेन स्ट्रीम मीडिया में कम ही मौजू बहस बनती है, लेकिन अगर इस पर बात हो भी जाए तो इंतहाई मुनाफ़क़त और दरोग गोई से काम लिया जाता है। इन बहसों में सिर्फ सेहत की सहूलियात की इंतहाई दिलगुरू हालत को एक कौमी अलमिया करार दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक कौमी नहीं बल्कि तबकाती अलमिया है। ये तबका उमरा के अफराद नहीं होते जो इलाज मुआवजे की सहूलियत न होने के सबब काबिल इलाज बीमारियों से मरते हैं, बल्कि इस तरह मरने वालों की बारी तरीन अक्सर का तलब मेहनत कश तबके से होता है। ये उमरा की ख़वातीन नहीं यूनिट जो होती जो ज़िंदगी के दौरान तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से जाँ बहक होती हैं। ये दुख सिर्फ गरीबों को ही सहना पड़ता है। ये उमरा के बच्चे नहीं जिनको स्टैंडर्ड ग्रोथ का मसला होता है, बल्कि अपनी उम्र के लिहाज से छोटे कद, कम वज़न और मदकूक चेहरे वाला हर बच्चा किसी गरीब का ही लखते जिगर होता है, चाहे इसका रंग, नस्ल, मज़हब और ज़बान कुछ भी हो। तिब्बी अमले की कमी का शिकार उमरा तो कभी नहीं होते। इनके तो एक इशारे पर बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर हाथ बांधे गुलाम हाज़िर हो जाते हैं। इस कमी का खमियाजा भी गरीब को ही भुगतना पड़ता है। जैसे किसी डॉक्टर की शक्ल देखने के लिए भी सैकड़ों मील का सफ़र करके फिर घंटों लाइन में लगना पड़ता है। इसी तरह हुकूमत और रियासत की नाकामी व नाअहली पर पर्दा डालने के लिए जूनियर डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ को कुर्बानी का बकरा बनाते हुए महकमा सेहत की तमाम तर बदहाली का ज़िम्मेदार इन्हें ठहराया जाता है। असल ज़िम्मेदारान और शोबा सेहत की तबाही के हकीकी वजूहात का जिक्र तक नहीं किया जाता। पाकिस्तान की रियासत और हुक्मरान तबके को अवाम की सेहत से कोई ख़ास दिलचस्पी तो कभी भी नहीं रही, लेकिन आलमी मुआशी गिरावट की सूरत हाल में मुसलसल बिगड़ती हुई मुल्की मुआशत के पेश नज़र हुक्मरान तबके ने
عوامی سہولت فراہم کرنے والے تمام سرکاری اداروں کو اور شعبہ جات کی نجکاری کر کے ان سے جان چھڑانے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ IMF اور ورلڈ بینک جیسے عالمی سامراجی مالیاتی اداروں کے ایما پر شروع کی جانے والی نجکاری کی اس پالیسی کے ان مالیاتی اداروں کے ساتھ ملکی حکمران طبقے کو بھی کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں، جن میں غیر ضروری حکومتی اخراجات میں کمی، منافع بخش اداروں کو اونے پونے دام لوٹ سیل، منافع بخش ٹھیکوں کا حصول اور اداروں کی ملکیت، قیمتی سرکاری اراضی کی کوڑیوں کے مول، بندر بانڈ وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ماضی میں عالمی مالیاتی اداروں سے کیے گئے قرضوں کی واپسی کے لیے بھی ان اداروں کو بیچنا ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ان قرضوں سے صرف حکمران طبقے نے اپنی تجوریاں بھری ہیں، مگر ان کی واپسی عوام کے ٹیکسوں سے بنے اداروں کو بیچ کر کی جا رہی ہے۔ ابتدا میں نجکاری کی ہٹ لسٹ پر وابستہ PIA، اسٹیل مل، ریلوے، PTCL اور OGTCL، پاکستان پوسٹ اور سرکاری بینکوں جیسے ادارے ہی تھے، لیکن اب نوبت محکمہ تعلیم اور محکمہ سے جسے بالکل بنیادی عوامی سہولت فراہم کرنے والے شعبوں کی نجکاری تک آن پہنچی ہے، اور پچھلے چند سالوں میں ملک کے تمام صوبوں میں سرکاری تعلیمی اداروں کے ساتھ اب سرکاری ہسپتالوں اور صحت عامہ کے دیگر انفراسٹرکچر کی نجکاری کا عمل تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہے۔ خیبر پختونخوا اور سندھ میں کئی سرکاری ہسپتالوں کی نجکاری کے بعد اب پنجاب کے سرکاری ہسپتال بھی نجکاری کے وحشیانہ حملے کی زد میں آ چکے ہیں۔ صوبائی حکومت نے ہیلتھ ریفارم اور آؤٹر سورسنگ جیسے خوشنما الفاظ کے پردے میں غریب عوام کو میسر صحت کی تھوڑی بہت سستی سہولت بھی نجکاری کے ذریعے چھین لینے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ ان نام نہاد ہیلتھ ریفارمز کے تحت پہلے مرحلے میں بنیادی مراکز صحت کی ایک بڑی تعداد اور ڈینگی، پولیو خاتمہ مہم جیسے عوامی صحت عامہ کے پروگراموں کو مختلف نجی کمپنیوں اور NGOز وغیرہ کو ٹھیکے پر دے دیا گیا۔ اب نجکاری کے دوسرے مرحلے پر پورے ملک کے پورے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتالوں اور ٹیچنگ اسپتالوں کے ریڈیولوجی لیبارٹری سروس کے ساتھ کئی غیر طبی شعبوں جیسے صفائی، الیکٹرک ورک وغیرہ کو بھی دڑا دڑ نجی کمپنیوں کو ٹھیکے پر دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو مستقبل قریب میں ٹیچنگ اسپتالوں کو بھی مکمل طور پر ٹھیکے پر دے دیا جائے گا۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ نجکاری کے ذریعے عوام کو صحتی سہولت کی فراہمی میں بہتری اور اضافہ ہوگا۔ اس سے بڑا جھوٹ اور کچھ ہی ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدھی سی بات ہے کہ کوئی بھی نجی کمپنی، NGO یا ٹھیکیدار عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کی غرض سے تو ہسپتالوں کا ٹھیکہ نہیں لے رہا، بلکہ ان کا واحد مقصد ہسپتالوں کے ذریعے منافع کمانا ہے، اور جب منافع کا حصول ہسپتال چلانے کا واحد مقصد ہو تو پھر عوام کو صحت کی مفت اور معیاری سہولت فراہم کرنا بھلا کیسے ممکن ہے؟ ہسپتالوں کی نجکاری کے نتیجے میں عوام تو برباد ہوگی، لیکن یہ عمل محکمہ صحت میں کام کرنے والے طبی و غیر طبی عملے کے لیے بھی ڈاؤن سائرنگ، اجرتوں میں کٹوتی، اوقات کار میں اضافے اور مستقل ملازمتوں کے خاتمے جیسے وحشیانہ معاشی حملوں کا سبب بنے گا۔ اس کی نہایت سادہ سی وجہ ہے کہ کسی بھی ٹھیکیدار کا مالی فائدہ کم سے کم ملازمین سے تھوڑی اجرت میں زیادہ سے زیادہ کام لینے میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نجکاری کے اس حملے کو کیسے روکا جائے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی دوسرے شعبے یا ادارے کی نسبت شعبہ صحت کی نجکاری کرنا کسی بھی حکومت کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس معاملے کا تعلق براہ راست عوام کی بنیادی ترین ضرورت کے ساتھ ہوتا ہے، اور حکومت کو عوامی رد عمل کا اندیشہ لاحق رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت صحت کی نجکاری کے لیے انتہائی خشک نعروں اور لفاظیوں کی آڑ لیتی ہے، لیکن اگر جونیئر ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور نرسز سمیت اسپتالوں کے تمام منتقش واضح الفاظ میں عوام کو نجکاری کے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے ان کے سامنے قومی ہیلتھ بجٹ میں اضافے، نئے سرکاری ہسپتالوں کی تعمیر اور پہلے سے موجود ہسپتالوں میں بہتر سہولیات کی فراہمی، سرکاری دوا ساز کمپنیوں کے قیام اور شعبہ صحت کے طبی و غیر طبی عملے کی تعداد میں اضافہ جیسے مطالبات پر مبنی متبادل
پیش کریں تو عوام کی حمایت جیتتے ہوئے نجکاری کے حملے کو روکنا 100% ممکن ہے، لیکن اس مقصد کے لیے محکمہ سے تمام منتقشوں کو سب سے پہلے آپس میں جرأت پیدا کرتے ہوئے ایک نجکاری مخالف پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ حالیہ ہفتوں میں پیرا میڈکس کی کئی تنظیموں نے پورے صوبے میں نجکاری مخالف احتجاج کیے۔ یہ ایک جرأتمندانہ پہل ہے، لیکن پیرا میڈکس کی مختلف قیادتوں کے باہمی اختلافات کے سبب یہ تمام احتجاج ایک دوسرے سے الگ تھلگ تھے، لہذا یہ مطلوبہ اثرات مرتب کرنے میں ناکام رہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس نجکاری مخالف تحریک میں پیرا میڈکس کی تمام قیادتیں اپنے باہمی اختلافات بھلا کر مشترکہ احتجاج کی کال دیں اور اس احتجاج میں ہسپتالوں کی غیر طبی عملے کی بھرپور شرکت کو بھی یقینی بنائیں۔ اسی طرح نرسنگ سٹاف کی تنظیموں کو بھی بھرپور حرکت میں آتے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ اس معاملے پر پیرا میڈکس کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ اس نجکاری مخالف تحریک کی کامیابی کے لیے سرکاری ہسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹرز کی تنظیموں کا اپنے پیشہ ورانہ احساس برتری سے باہر نکلتے ہوئے دیگر طبی و غیر طبی عملے کی نشانہ بشانہ کھڑا ہونا ضروری، لیکن بدقسمتی سے اس معاملے میں ابھی تک سب سے متذبذب کردار ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب کا رہا ہے۔ ینگ ڈاکٹر کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نجکاری سے پروفیسر حضرات اور انتظامی عہدوں پر برجمان ڈاکٹرز کو تو کچھ فائدہ ہوگا، لیکن جونیئر ڈاکٹرز اور حتیٰ کہ درمیانی سطح کے ڈاکٹر، سینئرز، رجسٹرار وغیرہ کے لیے ہسپتالوں کی نجکاری صرف تباہی اور نقصان کا باعث بنے گی۔ ینگ ڈاکٹرز پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ کوئی بھی نجی ٹھیکیدار محض اس کے پڑھا لکھا ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتے گا، کیونکہ ٹھیکیدار کی نظر میں ایک جونیئر ڈاکٹر بھی ایک محنت کش ہی ہے جس کا خون نچوڑ کر وہ اپنے منافع میں اضافہ کرنا چاہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نجکاری سے نجات کے لیے ینگ ڈاکٹرز کو بھی اپنے آپ کو محنت کش تسلیم کرتے ہوئے اسپتال کے دیگر محنت کشوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس سلسلے میں چند روز پہلے YDA کی طرف سے نجکاری مخالف تحریک کا حصہ بننے کا اعلان یقیناً خوش آئند ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ قیادت اس اعلان کو عملی طور پر جامہ پہناتے ہوئے پورے صوبے کے ینگ ڈاکٹرز کو نجکاری کے مضمرات سے آگاہ کرنے کے لیے فی الفور ایک مہم کا آغاز کرے اور پیرا میڈکس اور نرسنگ تنظیموں کے ساتھ ایک نجکاری مخالف اتحاد تشکیل کی جانب بڑھے۔ اسی طرح باقی صوبوں کے شعبہ صحت کے منتقشوں اور نجکاری کی زد میں آئے ہوئے دیگر تمام اداروں کے ورکرز کے ساتھ بھی طبقاتی بنیادوں پر جرأت قائم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ تمام عوامی اداروں کے ورکرز کو بھی ساتھ ملا کر ایک ملغیر عام ہڑتال کے ذریعے حکومت کو ایک منہ توڑ جواب دیتے ہوئے صحت اور تعلیم سمیت تمام اداروں کی نجکاری کا خاتمہ کیا جا سکے۔ ناظرین کرام، یہ ہے احتجاج کے حوالے سے، اور جس وجہ سے احتجاج ہوا اس حوالے سے یہ اہم پوائنٹ آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے۔ تو جو رابلہ کوٹ سے مزید شہادتوں کی اطلاعات موصول ہو رہی، اللہ پاک خیر کرے۔ کون سی عظیم ریاست ہے جو اپنے ہی عوام کے خون سے رنگی ہے؟ اس وقت راولہ کوٹ میں ہوں، یہاں پر جو ہے وہ حالات تھوڑا کشیدہ ہیں، لوگوں پر سیلنگ کی جا رہی ہے، اور کون بچتا ہے کون نہیں بچتا اس کا جو ہے وہ کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ہم شہادت کے طلبگار ہیں، لیکن جو حالات یہاں پر پانے رہے اس میں لگ رہا ہے کہ یہاں پر ہمارے صوبے یعنی ہمارے معصوموں کا امن لوگوں کا خون جو ہے وہ بہائیں گے۔ تو جتنے بھی اوورسیز دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ بھائی جہاں پر آپ ہیں روڈ پر نکلیں، مختلف جگہوں پر دھرنے دیں، انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہماری آواز کو بلند کریں۔ حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، یہاں کی بجلی بند ہے، یہاں پہ خوراک کا سسٹم بند کر دیا گیا ہے، یہ سب کچھ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، یہاں کے لوگ بنیادی سہولت سے محروم ہیں۔ کامرڈ امین کے جو ہیں یہ ان کا یہ مطالبہ ہے، کامرڈ امین کا۔ اسی طرح راولہ کوٹ میں متعال میں بس ٹرمینل کا دھرنا 2 ناکے توڑتے ہوئے تیسرے پہ پہنچ گئے۔ فورسز کی طرف سے مظاہرین پر آنسو گیس کے شیل جاری ہیں۔ معاشرے ٹوٹیں گے، یہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹیں گی، وعدہ ہے ہمارا تو وطن آزادی کا سورج دیکھیں گے۔ انشاءاللہ
سویڈن کپڑوں میں مسلح افراد کو پولیس کی گاڑیوں سے اترتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ اس کے واضح ثبوت بھی موجود ہیں۔ اس تمام تر بگاڑ اور کارروائیوں کا الزام ایک ایکشن کمیٹی پر ڈالنا یہ ایک سوال اٹھاتا ہے کہ ریاست آخر کیا کھیل کھیلنا چاہ رہی ہے۔ الزام تراشی کے بجائے غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ حقائق سامنے آئیں۔ یہ کون ہے اور ان کا پٹا کس کے ہاتھ میں ہے؟ کامرڈ امین۔ راجہ حفیظ بابر کا گاؤں اینٹی رجان سہنا۔ فورسز کی 12 کروڑ کر گئے ہیں، یعنی ان کی بس جو ہے 12 کروڑ کر گئے ہیں کشمیر کے لیے۔ راستہ بند، درخت کاٹ کے پوٹ بازار بند کر دیا گیا ہے۔ سہنا پلائی گلہ سے مزاحمت کاروں نے روڈ بند کر دی ہیں۔ وادی بنا کوئی رٹا سیکٹر عوام ظلم بربریت کے خلاف روڈوں پر نکل آئی۔ وادی بنا کوئی رٹا سیری عوام ظلم بربریت کے خلاف روڈ پر نکل آئی اور جو ہے وہ انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے ہیں۔ میرپور میں چوروں کو دیکھ سکتے ہیں کیسے دکان توڑ کر اندر آئے اور بھوکے ننگے کیسے ٹوٹ پڑے ہیں۔ تو آج آزاد کشمیر کی تازہ ترین صورتحال 27 اور 28 جولائی کی رات 34 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ میرپور میں 5-6 لوگ شہید۔ آج آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس طلب ہے، اہم فیصلے متوقع ہیں، ایمرجنسی یا مطالبات کا حل۔ تو راولہ کوٹ سے تازہ اپڈیٹ ہم نے آپ سے شیئر کی۔ کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ ولاگ؟ اپنی رائے سے ضرور نوازے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو ہمارا آج آپ سے سوال ہے کہ کیا یہ جو جاری ہے کام راولہ کوٹ جموں کشمیر میں، تو کیا اس کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ کیا حکومت پاکستان اس پر کنٹرول کر سکے گی؟ کیا جو کشمیری لوگ ہیں وہ اپنے مطالبات منوا سکیں گے؟ اس کا جواب آپ کمنٹ سیکشن میں، اس سوال کا جواب آپ کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا۔ کل پھر ملیں گے نئے ولاگ کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام